अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई इस समाअत की, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत की है इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की। और आज की जो समाअत हुई है इसमें जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने सबसे पहले जो वकील हैं हामिद खान इमरान खान की जानिब से उनसे कुछ सवालात पूछे और उसके बाद अपनी राय दी। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है इस केस में वो भी आए, आपको तमाम तर अहवाल बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आज कमरा अदालत में जो मौजूद सहाफ़ी थे जजेस के आने से पहले उनसे इमरान खान ने क्या बात की और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा है और कुछ दीगर भी अहम सवालात के आज इमरान खान साहब ने जवाब दिए हैं, उस सब के बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और जर्नलिस्ट फैसल कमाल पाशा साहब मौजूद हैं, जो मेरे साथ उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थे और उन्होंने तमाम तर जो समाअत है उसका अहवाल अपनी आंखों से देखा है, वो अहवाल आज हमें बताएंगे। फैसल भाई, ये बताइएगा, आज जो समाअत हुई है आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का नोटिस है वो वापस या ख़ारिज कर देगी? अब से थोड़ी देर पहले एक मामला जो था वो अदालत के नोटिस में आया, जो एक जाली ख़बर के हवाले से था और जो चीफ़ जस्टिस साहब थे वो काफ़ी उस बात को लेके काफ़ी बरहम थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई पे यकीन नहीं रखते, और ये बात उन्होंने आज काफ़ी दफ़ा दोहरा कर कही, काफ़ी दफ़ा उन्होंने ये बात की। तो और वो जो ख़बर थी वो भी इमरान खान की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो पेशी थी उससे मुतल्लिक एक चीज़ थी, और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनको रिलीफ़ दिया संडे के दिन। बेसिकली यू आर रेफरिंग टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एलामिया, वो जो एलामिया एक प्रेस रिलीज। जी। तो उस हवाले से जो ख़बरें थीं तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो थे वो काफ़ी नाराज़ थे जो कुछ मीडिया में रिपोर्ट हुआ, और वो ये कह रहे थे कि हमारा कोई ब्लू आइड नहीं है, हमारे ब्लू आइड तो आम लोग हैं और हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये काफ़ी दफ़ा ये बात दोहराई कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई पे यकीन नहीं रखते। तो बुनियादी तौर पे हमें एक थोड़ा सा हिंट तो आज मिल गया था कि शायद ऐसा कोई मामला होने जा रहा है, लेकिन ये इतना अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट था। मतलब हम इस रिपोर्टर्स आपस में गेस कर रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि शायद फिरदौस आशिक अवान जैसा कोई मामला होगा जिसमें उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के चार्जेस जो थे वो ड्रॉप कर दिए गए थे, लेकिन केस जो था वो मुकम्मल तौर पे उसको ख़ारिज नहीं किया गया था। लेकिन आज तो बड़ी मुख्तसर सी समाअत हुई। इमरान खान साहब आए हैं और मेरा ख्याल है हार्डली 5 मिनट मिले सहाफ़ियों को उनसे बातचीत करने के। मुख्तलिफ़ सवाल भी हुए उनसे और अक्सर सवालों के उन्होंने जवाब नहीं दिए। उसके बाद चीफ़ जस्टिस साहब आ गए, उनका बेंच आ गया और 1-2 आर्ग्यूमेंट्स हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम ये तौहीन अदालत का जो नोटिस है इसको डिस्चार्ज करते हैं। तो आप क्या समझते हैं एज ए जर्नलिस्ट, ये एक अच्छी मिसाल नहीं कायम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तौहीन अदालत है सियासतदानों पर हमेशा से ये हम देखते आ रहे हैं। साकिब निसार साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी इन सब को तौहीन अदालत में सज़ा सुनाई। कुछ लोगों को नाअहल किया गया और निहाल हाशमी को तो अदालत ने जेल भी भेजा। और आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मुस्बत मिसाल कायम कर रही है, जो मेरी नाकिस राय में है, बेशक आप इमरान खान की राय से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है ये एक पॉजिटिव है? जी बिल्कुल ये पॉजिटिव है, लेकिन डाइकोटमी नहीं होनी चाहिए। और मतलब जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो सबसे बड़ा एक जो जुज़ है कि इसका इत्तलाक़ सब पर यकसां तरीके से होगा। अब ये जो डाइकोटमी नज़र आती है कि कुछ ऐसे अफराद भी हैं कि जिन्होंने तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ाएँ काट रखी हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको अदालतें जो हैं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर
نظر آتا ہے یا نہیں یہ تو ایک، لیکن ایک کچھ ایسا نظر آتا ہے. یہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ عطر من اللہ صاحب جو تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم توہین عدالت پہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو تنقید ہے اس سے ہم مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ ایک فیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست اقدام ہے، راست اقدام ہے، لیکن ڈائیکاٹمی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف آپ کا سلوک اس طرح کا ہو، دوسری طرف اور جو پہلے نظائر ہیں سپریم کورٹ کے یا دوسری عدالتوں کے جو نظائر ہیں وہ جب ہم ان کو ملا کے دیکھتے ہیں اس کیس کے ساتھ تو پھر تھوڑا سا ہمیں اس میں گراں گزرتی ہے بات. بے شک آپ کی بات یہ تو بالکل درست ہے کہ برابری ایک نظر آنی چاہیے. اور دوسری ایک اہم بات جو میری اس ناقص رائے میں جو آج اس کیس میں عمران خان کو جو ریلیف ملا ہے اس کی سب سے ایک بنیادی وجہ عمران خان کا اپنا وہ ایکٹ ہے جو انہوں نے جو لوور کورٹ میں معزز جج صاحبہ کے کورٹ کے اندر جا کر معافی مانگنے کا ایک جسٹر شو کیا، گو کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھی. اور ہمارے سورسز نے ہمیں بتایا ہے کہ عمران خان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ جو جج صاحبہ ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں، بلکہ جو جج صاحبہ تھیں ان کو جب معلوم پڑا تو وہ وہاں سے انہوں نے اپنی لیو دی اور وہ چلی گئیں. کچھ سورسز کا یہ ماننا ہے. بہرحال عمران خان گئے، انہوں نے وہاں پر اپنی معافی ریڈر کو بتایا اور آن کیمرہ انہوں نے کہا، اور وہی چیز ججز کو بھی شاید اچھی لگی. آج عطر من اللہ صاحب نے سماعت کے آغاز پر ہی یہ کہا کہ جو بونافائیڈی عمران خان صاحب کے ایکشنز ہیں اس کیس سے ریلیٹڈ، اور انہوں نے ذکر کیا جو لوور کورٹ میں جا کر عمران خان نے معافی مانگی اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک تقریر میں بھی بات کی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان اب اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور وہ اپنی اس غلطی پر نادم ہیں، جس سے اب عدالت نے یہ اخذ کیا ہے کہ توہین عدالت کا جو نوٹس ہے اس کو ڈسچارج کیا جائے. دوسری جانب اسٹیٹ نے یہاں پر بڑا دلچسپ موقف لیا ہے. وہ فیصل بھائی آپ سے پوچھیں گے. جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں عامر رحمان صاحب، آپ کے ہمارے پرانے دوست ہیں، انہوں نے آج یہاں پر کہا ہے کہ غیر مشروط معافی یعنی انکنڈیشنل اپالوجی نہیں آئی عمران خان کی طرف سے، لہٰذا اس کو اس طرح ہی جانے نہیں دیا جا سکتا. جی، اس میں جو عمران خان کا جو ایک تحریری ایفیڈیوٹ ہے، جو بیان حلفی ہے، اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ بات کی، اور جس میں کچھ اس طرح کی تحریر ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی یا اگر اس طرح سے ہوا تو میں اس کے لیے تو یہ ان الفاظ کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ یہ انکنڈیشنل نہیں ہے، کنڈیشنل اپالوجی ہے. اور یہاں پر انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا طلال چودھری اور نہال ہاشمی کیس کا، جس پر وہ آپ بتائیے گا ذرا ججز نے کیا کہا. لیکن اس پہ جو عدالت عالیہ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم یہ ایک اچھا سٹیپ لے رہے ہیں، ایک مثبت سٹیپ لے رہے ہیں، تو آپ کیا اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے؟ اور کیا آپ لوگ اس فیصلے کو درست مانتے ہیں جو نہال ہاشمی اور طلال چودھری سے ریلیٹڈ تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. جی جی جی، یہ تو آج یہ باتیں بالکل عدالت میں ڈسکس ہوئیں، اور یہ اصل میں عدیل بات یہ ہے کہ یہ بڑی ماضی قریب کی مثالیں ہیں، بالکل، جس میں لوگ قید بھی ہوئے ہیں، نااہل بھی ہوئے ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکے، اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں ہمارے سامنے، اور بالکل تھوڑا سا پہلے سب کچھ ہوا ہے، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی تازہ ہیں وہ ساری باتیں. تو اس لیے اس طرح کی جو ابھی مثال قائم کی جا رہی ہے تو یہ تھوڑا سا لوگوں کے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن یہ امید ضرور ظاہر کرنی چاہیے کہ آئندہ بھی اور دیگر جو سیاستدان ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح کا رویہ عدالتوں کی جانب سے دیکھا جائے گا. اب عدالت نے آج یہاں پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو یہ ہدایت کی ہے کہ اگر وہ اپنا جواب دینا چاہتے ہیں تو کل تک کے ان کے پاس وقت ہے، وہ اپنا جواب دے، اور اس کے بعد عدالت اپنا ایک جو فیصلہ ہے وہ جاری کرے گی. اب آتے ہیں کمرہ عدالت میں جو صحافی موجود تھے ان سے عمران خان صاحب نے، جو کہ ایک بڑا بریف سا مومنٹ تھا، لگ بھگ 4 سے 5 منٹ کا وہ دورانیہ تھا، جس میں عمران خان نے کچھ سوالات کے جوابات دیے اور کچھ کو انہوں نے ڈاج بھی کیا. اس پر آتے ہیں. آج ایک تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک سوال جو میں نے ہی تھرو کیا تھا، اس پر انہوں نے یہ بات کہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے ان سے سوال یہ ہوا تھا بیسیکلی کہ آپ ایک جانب تو کافی بہادر ہیں، شہزاد ملک صاحب ہیں BBC سے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ ایک بہادر سیاستدان ہیں اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی چینل پر بیٹھ کر کہ جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، بولتا نہیں اور سچ میں بول نہیں سکتا. اس پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جب نیگوشیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ دیکھیں اس پہ تو پھر ہمارے ایک اور بڑے سینئر صحافی دوست ہیں، انہوں نے پھر ایک لقمہ دیا اور اس پہ گرہ لگائی کہ آپ میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ تو مذاکرات کر رہے ہیں، جس پہ عدالت میں ایک بہت بڑا کہا بھی لگا. تو یہ جو متی اللہ جان صاحب کو ریفر کر رہے ہیں، جان صاحب کو، تو یہ جو ہے یہ تو ایک طرح سے ایک اعتراف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں. اور دیکھیں اب اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے، اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان سے سوالات ہوئے، ایک تو جو سیلاب زدگان کے لیے جو امداد آنی تھی، عامر سعید عباسی صاحب نے دنیا نیوز سے انہوں نے ٹیلی تھون کی انہوں نے سوال کیا، تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کچھ کریڈٹ کارڈز کے ایشو ہیں، اور پھر کچھ جو ان کے ملکی قوانین ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کے، وہ آڑے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو رقم ہے وہ ہم تک پہنچ نہیں پا رہی. اور کچھ اور بھی وجوہات انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اسی ویک سے شروع ہو جائے گا غالباً جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے ان پیسوں کی. تاہم انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ان پیسوں کا کوئی ریکارڈ موجود ہے کہ کتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں. اس سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا. اور ایک اور یہاں پر مریم نواز سے متعلق بھی ایک صحافی نے سوال کیا کہ آج ان کو پاسپورٹ واپس مل گیا ہے جی. تو اس پر خان صاحب نے کہا کہ طاقتور کے لیے یہاں پر قانون مختلف ہے اور کمزور کے لیے مختلف ہے. جہاں پر ہمارے ایک دوست نے یہ کہا کہ گزشتہ روز آپ کے لیے بھی تو عدالت کھلی تھی، کیا آپ طاقتور ہیں یا کمزور؟ اس پر انہوں نے جواب نہیں دیا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ عمران خان صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں آج بھی کہ ایک جانب وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور ان کی جو کورٹ ہے، ان کے جو ججز ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، آج کے اس فیصلے کی بھی انہوں نے تعریف کی آن کیمرہ. دوسری جانب وہ جب ان کے مخالفین کے حق میں یہی عدالت فیصلہ کرے تو اس کو کیوں ہدف تنقید بناتے ہیں؟ یہ ایک آپ کو نظر نہیں آتا تضاد ہے اور ایک امیچورٹی ہے، اور ایک طرح سے یہ مطلب اب دیکھیں جو لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے وہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ سب کے لیے اصول اور ضابطے ایک ہی ہوتے ہیں. اگر آج آپ اپنے حق میں جو فیصلہ آیا ہے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ہمیشہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اعتبار تھا، ٹھیک ہے. دوسری طرف جب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی مریم نواز کو رہا کرتی ہے یا لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کا پاسپورٹ واپس کرتی ہے، تو آپ ان کو ہدف تنقید بناتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاورفل ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ چیز جو ہے. اچھا، اس میں عدیل میں ایک بڑی آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا. مجھے یاد ہے کہ ہم پاناما کیس کور کر رہے تھے یہ جو احتساب عدالت سے، تو ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. تو میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ عدالتوں سے بہت شاکی تھے، شکوہ کرتے تھے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح سے ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی. تو میں نے ان سے کہا کہ میاں صاحب آپ اتنا عرصہ حکومت میں رہے تو آپ نے کیا کیا عدالتی نظام کو صحیح کرنے کے لیے، جوڈیشل ریفارمز کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو میاں صاحب نے ایک مبہم سا جواب دیا کہ جی ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اب یہی چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ 4 سال، اور پھر سب سے بڑھ کر اس جماعت کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کیونکہ ان کی تو پارٹی کا نام انصاف ہے، اور نظام انصاف کو درست کرنے کے لیے جو انہوں نے نعرہ لگایا، سب سے بڑی ذمہ داری تو انہی کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ یہ ملک میں انصاف برپا کرنے کے لیے یہ تحریک جو ہے اس کو شروع کیا گیا. اور مجھے یاد ہے کہ ان کو عروج بھی اسی وقت ملا جب انہوں نے افتخار محمد چودھری صاحب جو تھے ان کی تحریک میں حصہ لینا شروع کیا، ان کی حق میں انہوں نے بیانات دینے شروع کیے عمران خان صاحب نے، اور کہا کہ کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا کہ ججز کو بند کر دیا جائے، عدالتوں کو بند کر دیا جائے. اور عدلیہ کے حق میں انہوں نے ایک بھرپور طریقے سے کمپین چلائی. پھر اپنی پارٹی کا نام انہوں نے تحریک انصاف رکھا کہ اس ملک میں انصاف. لیکن 4 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، لیکن 4 سال میں میں نے تو نہیں دیکھا کہ ہمارے عدالتی نظام میں ایک رتی برابر بھی کوئی فرق پڑا ہو. اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ مجھے بتائیں. اچھا، وہ جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کی، ہمارے ایک دوست کہتے ہیں جو تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ ناراض نہ ہو اس بات پر کہ یہ تحریک انصاف اب تحریک انصاف نہیں تحریک احتساب بن چکی ہے، اور انہوں نے انصاف کے اوپر جو ہے احتساب کو رکھا اور احتساب میں انصاف نہیں برتا. یہ اکثر لوگوں کا شکوہ ہے عمران خان صاحب سے. یہاں پہ آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جو احتساب ہے نا وہ ایک مثبت چیز ہے، احتساب ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انتقام نہیں ہونا چاہیے.
احتساب کے نام پہ انتقام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہمیں نظر آیا پچھلے 4 سالوں کے دوران کہ بعض کیسز ایسے فریولس قسم کے تھے، اور ان میں ایک بہت بڑے سیاستدان جو ہیں انہوں نے کافی عرصہ کافی لمبی جیلیں بھی کاٹیں۔ احتساب جو ہے اس سے نہ کسی کو انکار ہے، نہ کوئی، اور جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کا احتساب لازمی ہونا چاہیے، لیکن انتقام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ انتقام کا معاملہ ہم عمران خان صاحب کے 4 سالہ دور پر تو ڈالتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یا ان کے حامیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی احتساب تو کم از کم مجھے نظر نہیں آتا، انتقام اس میں اس کا زیادہ عنصر نظر آتا ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا۔ فیصل بھائی ایک سینئر کورٹ رپورٹر، ہم ان سے اکثر سیکھا کرتے ہیں، ان سے مختلف جو قانونی نکات ہیں، پہلو ہیں، ان پر ان سے بات کرتے ہیں، اور آج ہمیں انہوں نے وقت دیا ہے، آپ کے بہت مشکور ہیں۔ آپ نے آج کا جو احوال ہے یہ سن لیا ہے، اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب جو عدالتیں ہیں وہ کس جانب جا رہی ہیں۔ میری نظر میں تو آج کا جو فیصلہ ہے یہ ایک مثبت فیصلہ ہے، اور اس سے اب دیگر عدالتوں کو بھی آگے اس فیصلے کو لے کر چلنا ہوگا، اس روایت کو آگے بڑھانا ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ماضی میں کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جن پر آج نہ صرف وکلاء، صحافی یا ایون ججز جو لوور کورٹس کے ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، بلکہ اب سپریم کورٹ کے اندر سے بھی ان فیصلوں کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو اس سے یہ مجھے ایک گڈ سائن نظر آ رہا ہے کہ اب شاید ہماری عدلیہ اس حد تک میچور ہو گئی ہے کہ کم از کم توہین عدالت جیسے جو قانون ہیں ان سہارا لے کر سیاستدانوں کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔